बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 मई इतवार का दिन है और बड़े अजीबो गरीब मामलात की मैं खबरें आपके सामने पेश करने लगा हूं। एक तरफ तो फतह की, मुआहदे की, मुज़ाकरात की बातें हैं, लेकिन असल में हालात जो आपके सामने हैं वो हो नहीं रहे। अभी बहुत अहम खबरें आपको बताता हूँ। जो अमन मुआहदे की मामलात की खबरें आप सुन रहे हैं, ईरान के 25 अरब डॉलर के असासे जो बहाल हो रहे हैं, अपनाए हरमज़ खोलने के ट्रंप के झूठे दावे क्यों हैं? ईरान ने जिसका साफ साफ अभी इनकार किया, कोई आबनाए हरमज़ नहीं खोली गई, बल्कि आबनाए हरमज़ में एक जहाज़ ने निकलने की कोशिश में अभी अपना नुकसान करवा लिया। कंट्रोल छोड़ने से ईरान ने इनकार कर दिया, उस जहाज़ को उड़ा दिया। ये आपने तो खबरें सुनी है कि मुआहदा हो गया, अभी उसके अब असरात क्या होंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये सारी वारदात हो क्या रही है, क्योंकि ये सारे वो मामलात हैं जिनके असरात पाकिस्तान पे भी आने हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जान को भी शदीद खतरा, एक दफ़ा फिर उसके ऊपर हमला हुआ। इसराइल सख्त नाराज़, व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी इजलास के दौरान ईरानी मुआहदे की कोशिश के दौरान खतरनाक फायरिंग हुई। फिर इसराइल ने गजा में अपना बदला, अपना गुस्सा वहाँ निकाला। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक की कॉन्फ्रेंस कॉल और शहबाज शरीफ उसमें से माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। फील्ड मार्शल का जिक्र किया, मोहसिन नकवी को वज़ारत उज़्मा के लिए तैयार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग क्या फारिग होने जा रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर। मुल्क के सरबराह की हैसियत से फील्ड मार्शल को लाने की कोशिश है। खलीजी ममालिक भी इस वक्त जो है वो वहाँ के क्या हालात हैं, वो क्यों इतने बेताब हैं सारे कि किसी तरह ये मामला हल हो, लेकिन मामला हल होता नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के मामलात में भी अलीमा खान ने साइफर पर इंटरनेशनल महाज संभाला, पोल खोले, बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया। और बलोचिस्तान के बड़े ख़तरनाक तरीन हालात, कोयटा एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का शिकार। ईद पर घर मनाने वाले मुसाफिरों की ट्रेन में जो हुआ, मुतअद्दिद हलाकतें और तबाही बर्बादी। और ख़वातीन समेत पश्तून लश्कर ने आज अपनी हिफाजत के लिए भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और रूस की यूक्रेन पर तारीखी बमबारी, फाइटर जहाज़ों समेत ड्रोन पर यूक्रेन में तबाही फैला दी। अब ये सारा मामला किस तरह जा रहा है, तफसील से बात करते हैं। इस वक्त दुनिया की नज़रें एक शख्सियत पर, जिनका नाम है सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई। ईरानी सदर ने भी बयान दिया है कि जो कुछ भी ट्रंप कह रहा है, ये सारा एक तरफ हाँ या ना का फैसला मुश्तबा खामनई करेंगे। या तो ये जंग फिर शिद्दत से शुरू होगी, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। ज़हन में रखें, नेतन्याहू जिंदा है, इसराइल बेकरार है। ईरान अपनी जंगी जीत को इतनी जल्दी हार में नहीं बदलेगा। अब नए हरमज़ में जो टैंकर उन्होंने उड़ाया उसका सबूत है, निकलने की कोशिश है। ट्रंप तो कह रहा है खुल गई है हाथ नए हरमज़, और फिर बयानात सुने इनके। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने देखे जो सऊदी अरब, कतर, अरब अमारात, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान 6 ममालिक से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। और जो अरब दुनिया का ईरान से मुआहदा करवाने का जो मामला है, अब ये सब कुछ बरह रास्त इसराइल से जुड़ा हुआ है। और हमला करने की चूँकि डेडलाइन दे दी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर मुसलसल राब्ते में था। और ये आपको पता है, मुज़ाकरात अगर जूँ ही हल हों तो फिर हमले की तैयारी पर अमल भी करना था। उसका नतीजा ईरान की फ़ज़ाओं में कल परसों आपने जो फ़ज़ाई इलाके को बंद करके हाईलाइट मैंने आपको किया था, जंगी तैयारे थे फ़ज़ा में, और इसराइल के रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी मौजूद थे, नकलो हरकत भी हुई। फिर अचानक GPS जैमिंग पर पूरे खलीजी ख़िते में, इसराइल में और अरब अमारात में जो अचानक बड़ी गैर मामूली इजाफा हुआ। हमले की यानी तमाम निशानियां पूरी थी, लेकिन हमला हुआ नहीं, ऐलान नहीं हुआ, वजाहत भी नहीं आई। इसराइल ने इस दौरान ईरान की जो फ़ज़ाई हदूद की मुकम्मल रेकी की, टारगेट लॉक किए। ईरान ने भी इन तैयारों को ट्रैक करने के लिए अपना दिफाई निज़ाम एक्टिवेट किया। और असल दबाव जो था कि मुआहदा ना हुआ तो जंग के पहले घंटे की तरह यहाँ बमबारी की जाएगी। अब ये तैयारियाँ कल रात तक मुकम्मल थी, नज़र आ रहा था कि हमला होगा। ख़ास तौर पर अरब ममालिक को, अरब अमारात को भी बता दिया गया था कि ईरान के वो जवाबी हमले की तैयारी में रहें। अब इस दौरान फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई पासदाराने इनकलाब के कमांडर से, ये सबसे अहम मामला था, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ये याद रखें, ये मुतालबा था ईरान की सियासी लीडरशिप से। यूरेनियम, आबनाए हरमज़ के मामले पर उन्हें राज़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन जो असल गुफ्तगू पासदाराने इनकलाब के कमांडर से, जिसकी मुस्तनद आलमी खबरें के साफ इनकार है उनका कि ये फैसला सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई करेंगे। फील्ड मार्शल को ये साफ साफ जवाब दिया गया कि हम फौजी हैं, हमारा काम तो मैदान जंग में शहादतें देना है, हमें ये सफारतकारी, मुज़ाकरातकारी का अमल या मुनाफ़कत या सियासत नहीं आती, हमारा सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, हम सियासी मामलात नहीं जानते, आप जानते हैं। अब इसराइल और अमेरिका का देखें, असल मकसद सिर्फ यही है, याद रखें, बड़ी अहम बात है कि वक्त हासिल करें। ये पहले कर चुके हैं, पहली जंग जून में हुई थी, आपको याद होगा। फिर उसके बाद हमला 8 महीने के बाद हुआ। 8 महीने के बाद इतनी बड़ी जंग और बमबारी की गई, उस वक्त भी मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे। इसलिए अमेरिका या इसराइल पर ईरान एतमाद नहीं करता। इन्होंने अपनी जंगी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं, अगले हमलों का ये इंतज़ार करेंगे, या फिर वो कह रहे हैं सियासी लीडरशिप से बात करें।
اب مجتبیٰ خامنہئی جانتے ہیں ان کے پاس ویٹو کا حق بھی ہے، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ایران کے ساتھ جو مسئلہ ہے کبھی بھی اسرائیل کی موجودگی میں حل نہیں ہو سکتا جب تک نیتن یاہو موجود ہے، جب تک عرب امارات موجود ہے۔ ایران کے ساتھ یہ جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو عارضی معاہدے ہیں، آپ کو پتہ ہے 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے، جون میں امریکہ کا بجٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ابنائے حرمز اس دوران کھلوا کے ایک طرف امریکہ یورپ کو اور باقی ممالک کو اتنا وقت دے وہ تیل کے ذخائر بھر لیں۔ عرب امارات، سعودی عرب جو اس وقت شدید ترین مشکل میں تیل کی سپلائی میں، وہ اپنی سپلائی میں تیل بیچ دیں اور تاکہ ان کی تھوڑی معیشت بحال ہو جائے، دنیا کو تھوڑا سکون مل جائے، اور ریزرو تیل کے ذخائر بھر لیں اگلے حملوں کے لیے۔ پھر مڈ ٹرم کے الیکشن سے پہلے، نومبر سے پہلے ایسا ہی کوئی بڑا حملہ کر کے یا اسرائیل سے کوئی شرارت کروا کے جنگ دوبارہ شروع کر لیں، کیونکہ جنگ شروع کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں، ایک حملہ کرنا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، وہ جانتے ہیں، انہوں نے بڑی شہادتیں 48 شہادتیں دی ہیں، اسی لیے وہ تیاریوں پر فوکس ہے، اور چین کی روس کی مدد سے وہ میزائلوں کی کھیپ میں نئے نئے ہتھیار شامل کر رہے ہیں۔ ایران ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے ایٹمی ایران ہونے کا اعلان بھی کر دیں۔ یہ جو 30 سے 60 دن کا وقت وہ بار بار مانگ رہے ہیں جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے، انہیں پتہ ہے کہ افسودہ یورینیم کو تھوڑا سا مزید انہوں نے امپروو کرنا ہے تو ایٹمی صلاحیت کی طرف چلے جائیں گے، اور امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن وہ پھنسے اتنے بری طرح ہے کہ وہ راستہ نظر نہیں آ رہا کہ جنگ بندی کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، اور ان سے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں عرب ممالک۔ یہ جو 8 ممالک ہیں GCC کے، جن کا ٹرمپ پر دباؤ ہے، جن کی خربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے امریکہ میں بھی، اور اپنی بھی ان کی تباہی ہے۔ پھر امریکہ کے اپنے ہتھیار آپ کو پتہ ہے اتنے کم ہوئے ہیں کہ 6 سال انہیں لگیں گے دنیا میں دوبارہ سپر پاور والی طاقت کی بالادستی کے لیے۔ پھر جو تیل کی قیمتوں میں امریکہ میں اضافہ ہوا، خوراک کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، یہ بھی کنٹرول سے باہر ہے۔ تو اس صورتحال میں اب ٹرمپ کی تو حالت یہ کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ تو کہتا ہے کوئی نہ کوئی کاغذ دے دو، بس ایک کاغذ پکڑا دو ہاتھ میں کہ میں ایک دفعہ جنگ بندی کا فیصلہ کر دوں، اعلان کر دوں۔ فیصلہ کرنا ہے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے، اور امریکہ یہ جنگ ہارا ہوا ہے۔ دیکھیں سپریم لیڈر کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ اس وقت نیتن یاہو ٹرمپ پر ویٹو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ چاہیں گے تو جنگ بند ہوگی، یہ چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ 60 روز کی توسیع کے بعد ایٹمی ایران کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ایران کے صدر نے بھی یہ بیان دیا، ان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا، اور محمد باقر غالب، ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں دیکھیں فیلڈ مارشل سے 2 جہازوں میں بھر کر کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یہ MOU ایسے ہی ہے جیسے شہباز شریف آپ کو دکھاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو اتنا بےتاب ہے، اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں گیا، گولف کھیلنے نہیں گیا، بلکہ فیلڈ مارشل کو ایران بھیج دیا اور کہا کہ جا کے بتائیں جنگی جہاز تیار ہے، حملے کے لیے تیار ہے، آج اتوار کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور پھر اپنے نائب صدر کو ٹرمپ نے بلایا، داماد کو بلایا، اور اپنے قریبی دوست اسٹیو وٹکاف کو بلایا۔ اس کے بعد پھر سعودی عرب، قطر، عرب امارات، ترکی، مصر، ان سے فون پر بات چیت شروع ہوگی، اور انہیں کہا گیا کہ اگر آج معاہدہ نہ ہوا حملہ ہوگا، یا معاہدے کی خبر ہوگی، دوسرا راستہ نہیں، لیکن تیسرا راستہ پھر ادھر کے ادھر ہی۔ ٹرمپ کی ٹیم جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، اس کا جو سب سے قریبی دوست ہے اسٹیو وٹکاف، وہ پہلے مذاکراتی عمل میں شریک تھا، اور اس نے بھی پنیترا بھی بدلا اور ٹرمپ کو کہا کہ ہر صورت میں ڈیل کر لو، ہم اس جنگ میں نہیں نکل سکتے، حملہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم نہیں جیت سکتے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا، اسرائیل کے چینل کو بتایا کہ جو بھی میں معاہدہ کروں گا وہ اسرائیل کے لیے بہتر ہوگا۔ نیتن یاہو سے بڑی لمبی بات چیت ہوئی، اس کے بعد نیتن یاہو نے اپنا سیکیورٹی کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں یہ طے ہوا کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایران کو جو ابنائے حرمز کی بحالی اگر کریں گے بھی تو $25 ارب تو ویسے ہی مل رہے ہیں، جوہری پروگرام کا اگلے مرحلے میں جا رہا ہے، ان کی جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے وہ اس معاہدے میں شامل ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو ٹرمپ کا سرنڈر ہے۔ اسی لیے جب ٹرمپ اجلاس کر رہا تھا وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ ہوئی، اس میں ایک بندہ انہوں نے مار دیا۔ اب یہ 5ویں دفعہ ٹرمپ پر کوشش ہوئی۔ اس ایمرجنسی میٹنگ میں ٹرمپ نے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کرنا تھا۔ اب اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ٹرمپ کو کسی طرح معاہدے سے روکا جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس تو ظاہر ہے کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے، آپ کو پتہ نومبر دور نہیں ہے، دباؤ اس پر بہت ہے۔ اب اسرائیل نے اس دوران اپنا غصہ جا کے نکالنا شروع کر دیا غزہ پہ، کیونکہ لبنان کو تو اس مجوزہ معاہدے میں سیز فائر کے عمل میں ایران نے شامل کیا ہے۔ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر کے $25 ارب دے کے سیز فائر پر لبنان پر حملے رکوائے گا تو اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ اب ابنائے حرمز کھلے گی تب ایٹمی ہتھیار 30 سے 60 دن میں ہوں گے، لیکن لبنان کا مسئلہ سب سے پہلے ہے۔ اب یہاں دیکھیں جو ٹوسٹ آ گیا رات گئے، جو وہ یوکرین کی جنگ کا اور تائیوان کا معاملہ بھی، رات کو روس نے یوکرین پر تاریخ کی بہت بڑی بمباری کی، فائٹر جیٹ سے، ڈرون سے بڑے پیمانے پر یوکرین میں تباہی پھیلائی، اور وہاں امریکی ایمبیسی نے یوکرین میں وارننگ جاری کی تھی کہ یہ حملہ ہوگا۔ یوکرین کا جو صدر ہے اس نے کہا ہمارے پاس انٹیلیجنس معلومات ہے کہ روس ہائپر سونک میزائل بھی مار سکتا ہے، اور یہ تو اتنا خطرناک میزائل ہے، ظاہر ہے ابھی تک دنیا میں کوئی فضائی نظام اسے روک نہیں سکا۔ شہریوں کو پناہ گاہوں میں محصور کرنا اور علاقے خالی کرنے شروع کر دیے، اور یہ بھی یوکرین نے جو ابھی موسمی وہ جو غبارے ہیں وہ روس کے اندر فضا سے ڈرون کے استعمال کے بعد روس نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ تائیوان پر بھی معاملات ادھر ہی جڑے ہوئے، اسی لیے شہباز شریف وہاں پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح چین سے بھی وہ
گرین سگنل لے لیں. تو یہ تو چند ہفتوں میں آپ کے سامنے دوبارہ، بلکہ چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے معاملہ سامنے آ جائے کہ جنگ بندی ہونی ہے یا مذاکرات ہونے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. ابھی تک تو جو ہو رہا ہے وہ شہباز شریف کے میمورنڈم اور وہ جو معیشت کی خبریں ہیں وہی والا معاملہ ہے، لیکن پاکستان کی معیشت اور سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا، چاہے وہ مفاہمت کے دستخط ہوں یا نہ. ان کی ابھی کوشش ہے اسلام آباد میں ایک دفعہ ہو جائے تاکہ فیلڈ مارشل کو انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر ان کی پروفائل جو ڈیولپ کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کی جگہ فیلڈ مارشل کا نام ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا اپنی ٹویٹ میں. اب یہاں میں آپ کو ماضی میں بتاؤں، جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، پہلے تھوڑا سا پچھلا سن لیں کہ ایوب خان، فارمولہ ایوب جسے کہا جاتا ہے، جس میں محسن نقوی وزیر داخلہ، سینیٹر کہ وہ چیئرمین سالہ صاحب اب وزیر اعظم کے لیے نظر آ رہے ہیں منتخب. یہ وہی فارمولہ ہے. اسے میں فارمولہ ایوب اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 1958 میں جب مارشل لا لگا، اقتدار سنبھالا، ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل بنایا، تو امریکہ کے لیے بہت ضروری شخص تھا. یہ جان ایف کینیڈی کے بعد جو دوسرا صدر تھا اس کے بھی اس کے ساتھ تعلقات تھے، اور اتنے قریبی تعلقات تھے، اتنے قریبی. یہ جو فیلڈ مارشل ٹرمپ کے اتنے نہیں ہیں، جان ایف کینیڈی کی بیوی اکیلی ان کے ساتھ گھما پھرا کرتی تھی. سوویت یونین کو روکنا تھا، سینٹو سیاٹو کے خطے میں اتحادی چاہیے تھے. ایوب خان نے امریکہ کا ہاتھ تھاما، امریکی بلاک میں شامل ہوا، بلکہ انہیں U2 وہ جاسوسی پروگرام تھا فوجی انٹیلیجنس بڑھانے کے لیے، پشاور میں اڈے دیے، انہوں نے ابھی تک نہیں دیے. فیلڈ مارشل کے 6 سال بعد ایوب خان کی ہندوستان سے جنگ ہوئی، پاکستان میدان جنگ میں جنگ جیت کر ٹیبل میں تاشکند میں ہار گیا. ایوب خان نے سیاسی طور پر جمہوریت ختم کی، کنونشن مسلم لیگ بنا گیا. یہ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اسی طرح ختم کر جو نیا سسٹم ایوب خان نے بنایا، عدالتوں کو کمپرومائز کیا، اور نظریہ ضرورت جو جسٹس منیر کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، اس نے اس مارشلا کو جائز قرار دیا. اور ایوب خان کی ٹیم میں بھی وہ شریف الدین پیرزادہ، الطاف گور جیسے لوگ تھے، جیسے آج آپ کو اعظم تارڑ، یہ عطا تارڑ جیسے لوگ نظر آتے ہیں. اب دیکھیں ایوب خان سب سے طاقتور شخص تھا. اس کے پاس فوج تھی، صدارت تھی، حکومت تھی، ریاستی ادارے تھے، میڈیا تھے، سیاسی نظام تھا. اور اس کے سامنے ایک ہی شخصیت تھی جس کا نام تھا فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن. وہ پورے پاکستان میں عوامی سطح پہ سب سے زیادہ مقبول تھی. ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ ایوب خان کی کابینہ کا حصہ تھے جو بعد میں انقلابی بنے. اب دیکھیں فیلڈ مارشل اس وقت پاکستان کے سب سے طاقتور شخص ہیں. ان کے ہاتھ میں پورا فارم 47 نظام ہے. جسٹس امین الدین خان ان کے پاس، یا فریدین کے پاس، سرفراز ڈوگر ان کے پاس، الیکشن کمشنر، نیب، میڈیا، یہ عہدیدار، یہ ان کے پاس عہدے دیکھیں، چیف آف ڈیفنس عہدہ، نیوکلیئر ہتھیاروں والا، کنٹرول آرمی چیف والا، وزیر تجارت، وزیر خارجہ، ڈیفیکٹو وزیر اعظم، سارے ان کے پاس. صرف صدر کا عہدہ نہیں، باقی سارے لوازمات وہ ایوب خان والے ہیں. اب ایوب خان نے 1965 کی جنگ جیتنے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے بین المرصوص جیتنے کا دعویٰ کیا. دونوں کے ساتھ امریکہ کی حمایت ایسے ہی نظر آ رہی تھی. ایوب خان کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اس کا تو امریکہ میں وہ استقبال ہوتا، کبھی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں، آج تک کبھی کسی پاکستانی آرمی چیف کا ایسے استقبال نہیں ہوا. اور پھر ٹرمپ کی بیوی یہاں اگر آپ کو لاہور اور کراچی کی سڑکوں میں گھومتی پھرتی نظر آئے جیسے جان ایف کینیڈی کی بیوی، تو پھر آپ کہیں، لیکن یہ فرق ہے، ابھی ہوا نہیں. لوازمات انہوں نے پورے. اب جو دوسرا مرحلہ دیکھا ایوب خان نے اس وقت جس طرح روایتی سیاست ختم کی، کنونشنل مسلم لیگ بنائی. اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ایران میں وزیر داخلہ محسن نقوی تھا، وہ رائٹ ہینڈ کا کردار ادا کرتا. وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار دور دور تک نظر. شہباز شریف غریب کا نام ہی کوئی نہیں. اور بلاول زرداری تو اس وقت، یہ تو سب بیچارے وزیر بنے ہوئے اس وقت. جس طرح ایوب خان کے دور میں پشاور کے ایک رکن پارلیمنٹ میں 3 لاکھ دستخط کروا لیے. آج پاکستان میں اسی طرح ہی وہ چمپو چماٹی میں اس وقت ریس لگی ہوئی ہے. وزیر خزانہ کا کام وزیر خارجہ کر رہا ہے، وزیر خارجہ کا کام وزیر داخلہ کر رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. یہ ڈیفیکٹو نظام جو ابھی آپ کو اگلا امیدوار بھی محسن نقوی کو سامنے آ جائے گا، لیکن یہ مارشلا کے دور میں بھی یہ کردار، بلکہ مشرف کے دور میں طارق عزیز یہ کردار ادا کر چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا. اور یحییٰ خان کے دور میں نور الامین بنگلہ دیش کا لیڈر تھا، وہ سب سے قریبی سیاستدان تھا، وزیر اعظم بھی بنا. پھر ذوالفقار علی بھٹو بھی تھا، بعد میں وہ بھی بنا. اب ذوالفقار علی بھٹو ہو گیا اور منظور قادر ہو گئے. یہ اس وقت بڑے قریب لوگ تھے، کابینہ میں بڑے طاقتور تھے. ضیاء الحق کے دور میں جنیجو تھا یا نواز شریف تھے. آج فیلڈ مارشل کے گرد آپ دیکھ لیں کون ہے، محسن نقوی ہے. اس کے بعد شہباز شریف بیچارے نے زبان لمبی کر لی ہے، چاٹ چاٹ کے بوٹ. لیکن اس اگر سب کچھ ایک جیسا تو پھر انجام ایک جیسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 2 + 2 تو 4 ہی ہیں، جتنی دفعہ مرضی کر کے دیکھ لیں. ایوب خان نے بھی تو وہی سب کچھ کیا، لیکن جو ملک کے حالات ہیں وہ اس کے بھی قابو میں نہیں آئے. کیونکہ دنیا کا ایک فارمولہ ہے طاقت کا، آپ کو پتہ ہے اس کھیل کا، اس کا ایک فارمولہ ہے، اولڈ بک میں پڑھیں. یہ لوازمات سارے پورے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے ملک میں؟ احتجاج، تحریکیں، مظاہرے، سیاسی بحران، معیشت کی تباہی. یہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکتی. پھر ایسے میں ظاہر انٹرنیشنل حالات تو بدلتے ہی ہیں، ہمیشہ پالیسیاں بدلتی ہیں، چہرے بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں. یہ ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، بار بار ہوا، بار بار ہوا، بار بار ہوا. 1968 میں ایوب خان تمام طاقت ہونے کے باوجود
اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوا. اس کا آپ آخری وقت دیکھیں بڑا بدترین وقت تھا, کمزور عوامی سطح تھی. معاہدہ تاشکند میں فتح کا بیانیہ تھا 1965 کی جنگ, لیکن فوج کے اندر یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے, یحییٰ خان کو اقتدار دینا پڑا. اسپیکر قومی اسمبلی وہ بنا ہوتا تھا. بہرحال عملی سیاست سے نکلا, خاموشی سے تنہائی میں جنرل باجوہ والا حال ہوا جو آپ نے, یا مشرف والا حال ہوا 1974 میں ایسی تنہائی میں مارا گیا. طاقت کے عروج کا یہ میں آپ کو اس لیے مثال بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو لگتا ہو کہ یہ حالات ایسے ہیں. اب کیونکہ پاکستان میں یہی حالات ہیں. عمران خان سب سے مقبول ترین رہنما ہے, وہ جیل میں لیکن لوگوں کے دلوں میں. اس وقت کوئی ایک شخص آپ بتا دیں 25 کروڑ لوگوں میں جو عمران خان کو مقبول نہ مانتا ہو, سوائے یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں یا اس نظام کا حصہ ہیں یا ان سے فائدہ اٹھانے والے چھوٹے چھوٹے جو آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ہوتے ہیں. یہ 2 سے 5% بھی نہیں پاکستان کی تعداد کا, باقی سارا پاکستان خان کے ساتھ. اب اس میں دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کو فارغ کریں, نون لیگ کو فارغ کریں, 28ویں ترمیم کریں, صدارت لائیں, یہ سارا معاملہ ان کے زوال کی طرف ہے. یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے. اب اس میں وقت کتنا لگتا ہے, چند ہفتے, چند مہینے یا 1 سال, یہ اس تبدیلی کا عمل تو آپ کو نظر آئے گا. اب تحریک انصاف کی قیادت کا کردار بلا شبہ اہم ہے. علیمہ خان کا کردار اس سے بھی اہم, وہ ابھی آج انٹرنیشنل سائفر پہ بڑی انہوں نے کھل کے بات کی. اب فیلڈ مارشل کے پاس مذاکرات کے ذریعے معاملات پاکستان میں بھی ایران امریکہ کے حالات کی طرح قومی حکومت بنانا یا اپنی قبولیت کو مقبولیت میں بدلنے کی کوشش کرنا ہے, وہ فارمولہ موجود ہے. ورنہ پچھلے 4 سال سے جو فارمولہ ہے وہ تو فلاپ ہو چکا ہے, وہ تو نہیں چل سکا. آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے لوگوں کی میں چیخیں سن رہا تھا, اس نظام کا ایک ایک حامی اس وقت سر پاؤں پیٹ رہا اپنا. ان کے صحافی رو رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ٹویٹس دیکھیں آپ, ان کے سیاستدان پروگراموں میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں بددعائیں دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, نفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تباہی کے ذمہ دار تم لوگ, اور یہ سب جانتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باری کا معاملہ بھی ختم ہونا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ آپ کو تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہوں, یہ آپ کو عمران خان کے رہا کرانے کے لیے یہ مہم چلاتے نظر آئیں. یہ یاد رکھیے کہ میری بات, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی پھر راستہ نہیں رہنا, یا پھر یہ جنیجو یا صدر وہ فضل الحق کی طرح رہ کے گزارا کر. لیکن پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے حالات کی بہتری اور ترقی کا راستہ وہ صرف اور صرف سیاسی استحکام ہے, جو انہیں پتہ ہے عمران خان کے بغیر نہیں آ سکتا. استحکام کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فیلڈ مارشل خود ہے. ان کی عمران خان اور پاکستان سے ضد ہے. اگر یہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹتے ہیں حالات بدلتے ہیں, ورنہ یہ یہاں تیل کے کنویں بھی کھول دیں اور سونے کی کانیں بھی کھول دیں تو یہاں بہتری نہیں آ سکتی. جس طرح پانی کی بالٹی میں آپ دیکھیں نا چھید کریں تو جتنا مرضی پانی بھرتے رہیں وہ نہیں بھر سکتی. اور یہ میں آپ کو اس کا 2 چھوٹی سی مثالوں سے بتا دوں. آج یہ امن و امان کے حالات دیکھیں, ایران میں مذاکرات کروا رہے ہیں, دنیا میں امن کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے ملک کے حالات یہ ہے کہ کوئٹہ میں آج عید کے قریب اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ وہ قریبی پارکنگ میں کھڑی 30 گاڑیاں جل کے راکھ ہو گئی. کوئٹہ سے یہ پنجاب آنے والی ریل گاڑی تھی, اس پر حملہ ہوا, 23 لوگ بیچارے وہیں جل کر بھسم ہو گئے. یہ عید منانے والوں کا حال ہوا. کالعدم تنظیم کے لوگ عید سے پہلے لوگوں کو سوگوار کر رلا رہے ہیں, اور حالات اس نہج پہ ہیں کہ 11 سالہ وہ پختون بچی کو کچے کے ڈاکوؤں کو اغوا پہ پشتون خواتین بندوقیں اٹھا کے سندھ کے بارڈر پر گئیں تو ڈاکوؤں نے بچی کو رہا کر دی. مطلب اب دنیا میں دیکھیں کہ مثالیں ایسی ملتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو معاشی معاملات ہیں, جو سیاسی معاملات ہیں, ابھی سائفر کے معاملات میں جو لیک ہے, پھر ادارے کے اندر لوگ, یہ اندر شروع ہوتا ہے معاملہ. اور یہ تاریخ ہے پوری ہے, پڑھتے نہیں ہیں نا آپ, اگر پڑھیں آپ کو پتہ چلے. اڈیالہ جیل میں عمران خان کے کیسز ہیں, پھر پس پردہ ملاقاتیں, بہت سی چیزیں, لیکن ویڈیو آپ کو پتہ بڑی لمبی ہوگی. ابھی اس میں کچھ معاشی بھی بڑی اپڈیٹس ہیں, میں تھوڑا تاریخ میں زیادہ چلا گیا شاید آج. اگر چینل سے اگر جڑے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ معاملات براہ راست کیسے ہیں, کہ اس میں میرے پاس کچھ بریکنگ خبریں بھی ہوں گی انشاءاللہ. بہرحال یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ابھی تک فی الحال نوٹنکی ہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایران کچھ اور کہہ رہا ہے, کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن یہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید تفصیل میں بات کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.